سب سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک شادباد ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ ملک حیات صاحب، ماسٹر مصطفیٰ صاحب، حاجی سلمان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی سیٹوں پر جو ہے وہ بیٹھیں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام کہ جن کے صدقے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم ایک محفل میں تشریف فرما ہیں۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ قاری مشتاق صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کلام پاک آپ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں، محمد صاحب اسٹیج پر آئیں اور نعت پاک جو ہے وہ پیش کریں۔ محمد صاحب۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہان جلنا سیکھا، تو جہان جلنا سیکھا، میں تلاش میں طرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں طرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا، لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا، تو خدا سے ملنا سیکھا۔ ماشاء اللہ سب ذرا کہہ دیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب باری ہے ترانے کی، اور ترانہ پڑھنے تشریف لا رہے ہیں زین آ جائیں۔ زمین چار پار تین شان عزم عالی شان، عزم پاکستان مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین جان جان، قوت عوام، قوم سلطنت
दादा जिंदाबाद, शान मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हो लैन, रहमरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, सारे ये बच्चों ने बड़ा प्यारा तराना जो है वो पढ़ा है। अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए डॉक्टर सलीम साहब को मैं दावत देता हूँ स्टेज पर आएँ और अपने तमाम मेहमानों का जो है वो शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले उन्होंने सारे भरावां नाल जिन्होंने शार्ट जे टाइम विच इतने माशाल्लाह क्राउड कीता, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी। सारे ने नाम ना गिनी सकने, कुछ ऐसे बंदे भी जिन्हें वजह से अल्लाह ताला साढ़े सिर भाग रखी इंशाअल्लाह ताला। उस्मान साहब है, साढ़े शहजादे भी अल्लाह इज्जत दैन लगी, लाल भाई है, कारी मुश्ताक साहब है, अजी बशीर साहब हो गए, मलक एजाज साहब हो गए, अजी सलमान साहब हो गए, काजी साहब हो गए। इन्होंने सारे ना बहुत बहुत शुक्रिया। माड़ा ईमान आखना इंशाअल्लाह ताला जिस अस डोली बैठे हाँ अगर अस कट्ठे हों तो अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की फतह दे इंशाअल्लाह। एक बार फिर सारे बहुत बहुत शुक्रिया। शेख सलीम साहब जो कि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, माशाल्लाह से इस जो है वो कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आना, ये माशाल्लाह से पाकिस्तानियों की कामयाबी है। हम सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों की यहाँ पे कामयाबी है। अब मैं यहाँ पे दावत ख़ताब देता हूँ, इजहार ख़याल के लिए दावत दे रहा हूँ हाजी बशीर साहब को कि वो आएँ और इजहार ख़याल करें। सलीम साहब साढ़े भाई ने जी इंशाअल्लाह पूरे खानदान की तरफों सपोर्ट जाने पूरा साढ़ा पाकिस्तान फैमिली अजी इंशाअल्लाह हर मोड़ जिथे तुसी आवाज मार सकते ये थे हाजी बशीर साहब, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बातें की। और उनके अब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो हैं जी हाजी सलमान साहब, जो कि अपना इज़हार ख़याल करेंगे जी, और तालियां होनी चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। ये सारा सबसे पहलू असां लोगों की फ़ख्र तो खुशी होनी चाहिए कि आए दिन तक लोगों पिछे असां तरुकन होने रहे हैं, लोगों पिछे तरुकन होने रहे हैं। अपने एरिए ना, अपने हल्के ना, अपना मतलब है कोई बंदा जड़ा ना जो कोई है एक्ट है ना, गल समझिए। इस वास्ते जड़ा ना सारे बंदियां की कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक किसी इज्जत है पर किस तरह असां सारे तामन कर सकते। तामन हर बंदे ना जरूरी आ, गल समझिए। तो इंशाअल्लाह मतलब है जड़ा मौजूदी दुआ या बेड़ा पार और जी हाजी सलमान साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें और मोहब्बत वाली बातें की हैं। ये मोहब्बत वाली बातें जो है ना, इसकी हमारे अंदर बहुत कमी हो चुकी है, लेकिन इनको हमने बहाल करना है। मोहब्बत क्या है? पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना। जब हम पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी नस्लें आबाद होंगी, और ये नस्लें तब आबाद होंगी जब हम नेक नीयती के साथ अपने हुक्मरान भी नेक जो है ना उनको चुनेंगे। तो नेक हुक्मरान कैसे आएंगे? जब हमें पता है कि एक इंसान हमारे सामने पला बड़ा है, हमारे सामने उसने जो है उसकी फैमिली है, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो ये माशाल्लाह से डॉक्टर साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-शाहबाद हैं, उन्होंने एक मेहनत की, एक स्ट्रगल की। कोई बंदा इतना काबिल नहीं कि आजकल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना सके, लेकिन इस तरह के दौर में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-शाहबाद का वजूद कायम किया। तो इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों को बोलूँगा कि ज़रा तालियां बजा के अप्रिशिएट करें डॉक्टर साहब को।
جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک شادباد کے. تو ماشاءاللہ سے جی یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں اپنے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہر دل عزیز ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ماسٹر مصطفیٰ صاحب کو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اظہار خیال کریں، کیونکہ وہ جو کہ چیئرمین ہے پاکستان، جو کہ صدر ہے پاکستان تحریک شادباد کے، اور ماشاءاللہ سے میں ان کو بولوں گا کہ اظہار خیال کریں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سلمان صاحب کا، جنہوں نے اس بیماری کی حالت میں ہماری عزت افزائی کی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب عطا کرے اور تا دیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج چونکہ یہ مختصر سا پروگرام تھا ہمارا اسی جگہ کا، تو آپ کی حاضری دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تو کیا کہتے ہیں کہ جب ہم چلے تھے تو اکیلے ہی چلے تھے، سفر کرتا گیا، کارواں بنتا گیا. تو اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں اپنی تقریر کو. میں تقریر والا نہیں ہوں ویسے، یہ مرزا نویر صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے آزمایا ہے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. توقع یہی رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. نہ صرف آج آپ اکیلے ہیں، کل آپ 2 ہوں گے، پرسوں 4 ہوں گے. اسی طرح جو وقت گزرے گا ہمارا کارواں بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. اب میں اپنا تعارف کرواتا چلوں. میں ہوں مرزا نوید، اور جو کہ پاکستان تحریک شادباد اسلام آباد یوتھ ونگ کا صدر ہوں. تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک شادباد کا وجود کیوں قائم کیا گیا. چونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ پیچھے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ساری تاریخ اگر جب اٹھائی جاتی ہے تو ہر اجالے کے بعد ایک اندھیرا، پھر اندھیرا، پھر اندھیرا، پھر اندھیرا، اور وہ اندھیرے اب تک ختم ہی نہیں ہو رہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ گلیوں میں رل رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی جو ہے ان کو دیکھنے والا نہیں. پارک ہمارے پاس نہیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیلیں، اپنی اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں. ہم نے ایک غلط سائڈ پہ ہماری نوجوان نسل چلی گئی ہے، اور ہمارے پاس ڈگریاں ہوتے ہوئے بھی بچوں کے پاس جابز نہیں ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نا برا المیہ ہے. یہ جو ہے نا ہمارے پاس جابز ہیں، ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی جابز نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جی گلیوں کا رولا ہمارے پاس ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے، سارے مسئلے. لیکن اب ان کے حل کے لیے کیا ہے؟ اس کے وجود جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک شادباد ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب نے اس کا جو ہے بنیاد رکھی، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک شادباد کے. اور ماشاءاللہ سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے 4 ستون ہیں. وہ کیا ہیں؟ تعلیم، صحت، انصاف اور روزگار. تعلیم کیوں؟ تعلیم دیکھیں، ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہیں، ہمارے پاس تھیوری موجود ہے، یعنی ہم کتابیں رٹنے میں ماہر ہیں، کاپیئر بہت اچھے ہیں، لیکن چیز ایجاد کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے مائنڈ، ہمارے دماغ اس قدر فخر والے مائنڈ ہیں. گورا ہمارے اوپر فخر کرتا ہے کہ جی آپ کے مائنڈ میں تو جو خیال آتا ہے، جو آپ تحقیق کرتے ہیں، اس کا مثال تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہم کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے دماغوں کو روک لیا ہوا ہے، بند کر لیا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک شادباد کے، انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اس حوالے سے کیا کہ تعلیم کون سی ہونی چاہیے؟ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی تھیوری اتنی ہونی چاہیے کہ جتنے پریکٹیکل کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور جب پریکٹیکل سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سارا زور اور سارا جوش جو ہے وہ پریکٹیکل ہنر پہ ہو، فنی تعلیم ہو، پریکٹیکل پہ جو ہے وہ توجہ دی جائے. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جب بچے جب آؤٹ آف کنٹری یا پاکستان میں کسی بھی فرم میں یا کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مشین پہ کھڑا کرتے ہیں. جب وہ مشین پہ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کام کر کے دکھاؤ، ہمارا بچہ کام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کے پاس تھیوری تو موجود ہے لیکن پریکٹیکل اس کے پاس اسٹرانگ نہیں ہے اسکل. اس لیے پاکستان تحریک شادباد کا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جی تعلیم یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، ساتھ اس کے فنی تعلیم ہوگی. فنی تعلیم کیا ہے کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہماری چیزیں یہاں سے ایجاد ہو رہی ہیں ان کی جو ہے وہ ساری نیشنلٹی ہماری طرف سے جو ہے وہ ساری چیزیں اول سے لے کے آخر تک ہر چیز یہاں سے تیار ہو کے جائے. تو یہ تھا جی تعلیم. اور دوسری، بچہ جتنا مرضی پڑھے،
ایجوکیشن جتنی مرضی حاصل کرے، لیکن ایک جو چیز ہے ہمارے پاس، ایجوکیشن ہم اتنی رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی ہمارے بچے کا فیوچر بھی اسٹرانگ ہو۔ آج ہمارے بچے کا فیوچر اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو بہت زیادہ پڑھے ہیں لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پریکٹیکل جو ہے وہ کام نہ آنے کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ تعلیم، یہ پاکستان تحریک شادباد کا منشور ہے پہلا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی صحت۔ صحت کیا؟ جب آپ فائنینشلی، جب آپ کے گھر آمدن کے ذخائر اچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اچھی خوراک کھائیں گے۔ جب اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر انسان بیماری کی طرف نہیں جاتا۔ بیماری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ٹینشن سے۔ ٹینشن کہاں سے آتی ہے؟ جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب آمدن نہیں ہوگی تو پھر ٹینشن بڑھے گی، اور ٹینشن سے انسان کی پوری جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ٹینشن لیتی ہے اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں جو ہے وہ صحت، اب صحت جب ہوگی تو جب ایجوکیشن ہوگی، پھر جاب اچھی ہوگی، وہ چیز ایجاد کرے گا تو وہ اچھی ایجوکیشن لے گا تو پھر اس کے بعد وہ بڑا اچھا ہو کے تو وہ اپنے کام میں جو ہے وہ آگے جائے گا، اور یہ صحت کا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا۔ اور صحت کا پاکستان تحریک شادباد کے پاس کیا منشور ہے؟ صحت یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ پیسے لگا کے ڈاکٹروں کو چیک کروا رہے ہیں، نہیں، صحت بھی جو ہے وہ پاکستان کا حق ہے، یعنی کہ پاکستان کے قانونی حق ہے۔ ہر شہری کے پاس فری صحت کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، سہولیات فری ہونی چاہیے۔ اور دوسری تعلیم، صحت ہو گیا، انصاف کے لیے جو کہ یہاں پہ ہر چیز بک رہی ہے، انسان بھی بک رہے ہیں اور چیزیں بھی بک رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو ختم کر کے پاکستان وہ آپ کا جھگڑا، وہ لڑائی لڑے، تاکہ جس کے پاس فیس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی ساری چیزیں جائز چیزوں کے لیے جب پاکستان کے پاس آئے تو حکومت پاکستان کے پاس تو وہ ساری چیزوں کو لے کے تو جمع کر کے ان کو انصاف دیں۔ یہ ہو گیا انصاف۔ اور تعلیم، صحت، انصاف اور روزگار۔ روزگار کیا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل پہ عبور دیں گے تو پھر ہمارے پاس روزگار کے اچھے مواقع ہوں گے۔ پاکستان تحریک شادباد کا منشور سب سے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چیز ایجاد کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ کاپیئر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان تحریک شادباد کے پلیٹ فارم سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کو کاپیئر نہیں بنانا چاہتے کہ آپ چائنا کی کاپی کریں، آپ یورپ کی کاپی کریں، نہیں، پاکستان اپنی ایجاد خود کرے اور خود ہی اس چیز کا بینیفٹ لے، اور اس طرح ہم پاکستان کے حالات کو اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی تعلیم، صحت، انصاف اور روزگار۔ اور میں مرزا نوید مغل ہوں اور پاکستان تحریک شادباد اسلام آباد یوتھ ونگ کا صدر بھی ہوں، اور اب چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آج کے رونق، آج کے روح رواں، جن کو اگر کہا جائے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر سے ہوشیار ہے۔ وہ شعر کوئی اور نہیں ہے، وہ شعر نہیں ہے جو آپ تشریف لائے، یہی وہ شعر ہے۔ وہ شاہین کی جب علامہ اقبال نے بات کی تھی تو وہ شاہین کسی اور کو نہیں کہا تھا، وہ یہی ہیں جو آپ بیٹھے ہیں، یہی وہ شاہین ہے جن کا ذکر کیا تھا، اور ان کی بدولت پاکستان بنا۔ تو میں آج کی محفل کی روح رواں پاکستان تحریک شادباد کے جناب چیئرمین ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، اور تاکہ وہ آئیں اور اپنی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ اپنی اظہار خیال کریں، تو آپ کی تعلیمیں بھرپور ہونی چاہیے۔ یہ ہے چیئرمین پاکستان تحریک شادباد ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہوئے، اور اپنے قیمتی کی بھی وقت نکال کے یہاں پر تشریف ہوئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ کے، کیونکہ یہ ایک رسم ہے، اس لیے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز فیلنگ کی ہے، محسوس کرنے کی ہے، جس نے محسوس نہ کیا اس نے الفاظ ادا کیے تو کیا کیا۔ تو اب مختصراً مرزا نوید نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں، لیکن دیکھیں میں نے یہ پارٹی اس طرف کیوں آیا۔ اب سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، رضا بیٹھے میرے کلاس فیلو، ہم نے اکٹھا ہی پڑھا ہے میٹرک تک، پھر آگے میں کہیں اور نکل گیا اور یہ کہیں اور نکل گیا۔
بات یہ ہے کہ یہ مجھے کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جس کا ریسورس ہیں یا ہمارے جو سسٹم ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی فیلڈ میں آ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا الحمدللہ PhD ہے HND میں، تو مجھے کافی موقع ملا ہے باہر جانے کا، مختلف ملکوں میں جانے کا کافی موقع ملا ہے۔ تو جب باہر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ موج کر رہے ہیں، ایزی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، جب واپس پاکستان آتے ہیں جو ہی بارڈر کراس کرتے ہیں ادھر وہی مسائل، جو ایئرپورٹ پہ آتے جائیں وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ جب ہم بار بار آتا جاتا ہے پھر بندہ سوچتا ہے یار کیا ہے، ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ ہم میرے سمیت سارے لوگ نا ایک دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی اللہ کا بندہ بھیج، یا اللہ کوئی اللہ کا بندہ بھیج جو ہمارے ملک کی حالات کو ٹھیک کر دے۔ اکثر لوگ وہ اس طرح مختلف لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں، تو یہی چیزیں ہم بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ یار کیا پتہ اللہ پاک وہ بندہ ہمیں ہی بنانا چاہ رہے ہو جس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، کیوں نہ خود ہی چھلانگ لگا دیں۔ بڑا مشکل فیصلہ تھا جب یہ میں نے پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا، تو جس سے دیکھیں زندگی میں 3 دائرے ہوتے ہیں، ہر بندے کی 3 دائرے ہوتے ہیں۔ پہلا دائرہ ہوتا ہے اپنے فیملی، بہن بھائی، میاں بیوی، یہ وہ۔ دوسرا دائرہ ہوتا ہے دوست، نزدیک کے دوست۔ تیسرا دائرہ ہوتا ہے تھوڑے سے دور کے رشتہ دار، برادری یا جاننے والے۔ میں نے جس سے بھی بات کی نا کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں بھائی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے نے ڈسکریج کیا مجھے، روکا۔ کیوں روکا؟ ان کی ایکسپیرینس سے ایسے ہی نا کہ یار سیاست بہت گندی ہے، یہ شریف بندہ ہے، یہ کدھر پھنسے گا، اور پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں، آپ بتائیں ڈاکٹروں کے پاس کدھر ٹائم ہوتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اللہ نے میرے اندر وہ چیز ڈال دی تھی جس کو میں نے شروع میں بہت روکا کہ نہیں اس لائن میں نہیں جانا، ذلیل و خوار ہو کے واپس آئیں گے تو فائدہ کیا، لیکن میں نہیں روک سکا۔ جب نہیں روک سکا پھر میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اس کو آنے دو، پھر میں نے چھلانگ لگائی۔ تقریباً 3 سال لگے مجھے اسٹرگل کرتے ہوئے اور پارٹی رجسٹر کراتے ہوئے۔ جب پارٹی رجسٹر کرائی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر قدم کے بعد ایک مافیا ہے نا، ہر طریقے کا مافیا ہے، ہر طرح کا مافیا ہے، کوئی ادھر سے کان پکڑتا ہے، کوئی ٹانگیں پکڑتا ہے، کوئی قصہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے کسی سے وہ ہار نہیں مانی، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ الحمدللہ میں نے پارٹی رجسٹر کروا لی۔ پارٹی رجسٹر کروانے کے بعد دیکھیے اب کرنا کیا ہے، یاد رکھیے بیماری جتنی بڑی مرضی ہو نا، جتنی بڑی سے بڑی بیماری ہو نا، جس وقت وہ پکڑی جائے نا، جس وقت وہ ڈائگنوز ہو جائے پھر کوئی بیماری نہیں رہتی، اس کا حل نکل آتا ہے۔ تو ہمارے جو مسائل ہیں نا، ہم نے اس کا حل، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی ڈائگنوز ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اچھا سارے لوگ کہتے ہیں وہ کیا ڈائگنوز ہے کیا؟ دیکھیں جب انگریز یہاں سے تشریف فرما ہوئے، یہاں آئے، تو یاد رکھیں برِ صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ ہر طرح کی خوشحالی تھی، جس طرح ہم بکس میں پڑھ رہے ہیں ہر طرح کی خوشحالی تھی، اور اس خوشحالی کے پیچھے تھا کیا؟ اچھا یاد رکھنا انگریز جس وقت یہاں تشریف فرما ہوئے ان کو نہانے کا پتہ نہیں تھا، یہ سارے بزرگوں کو پتہ ہے، وہ ان کو نہانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہاں پہ اس وقت گرم حمام تھے، اور آج جب صفائی کی جاتی ہے ڈیپ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی شاید یورپ میں نہیں ہے۔ وہ یہاں سے ساری چیزیں لے کے وہاں جا کے اپنے نام سے وہ رجسٹر کرواتے ہیں کہ ہم نے انوینٹ کی ہے، نہیں انوینٹ کی۔ یہ ہمارا خطہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ اتنا عظیم خطہ ہے اور اتنے عظیم لوگ ہیں اس میں، لیکن ہوا کیا کہ ہمیں کیپچر کر لیا گیا۔ کس طرح؟ ہمیں کوئی آزادی نہیں ملی۔ ہم جسمانی طور پہ کہتے ہیں ہم تھوڑے سے آزاد ہو گئے، ہم نے کپڑے ہلکے پہننا شروع کر دیے، ہم پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا، ہم نے ان کی نکالی شروع کر دی ہے، ہم آزاد ہیں؟ نہیں آزاد، ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو سکے، نہ کسی نے ہمیں آزاد ہونے دیا۔ کیوں؟ وہ تو چلے گئے، سفید تو چلے گئے، لیکن کالوں کو ہمارے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور وہ جو تعلیمی نظام آج بھی دیکھیں لارڈ میکالے کا ہی آپ کے پاس سارا نظام چل رہا ہے۔ صرف ہم نے یہ جتنا ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں صرف کلرک پیدا کرنے ہیں۔ یاد رکھیں 7ویں اسکیل کا بھی کلرک ہے اور 22ویں اسکیل کا بھی کلرک ہے۔ یہ چیزیں جس وقت تک ہم چینج نہیں کریں گے، جب تبدیل نہیں کریں گے، یقین کریں 100 سال بھی گزر جائیں مزید نہ، اسی طرح ہی ہوگا۔ کیسے؟ فلاں آوے جاوے، فلاں جاوے جاوے، فلاں آوے جاوے، فلاں جاوے جاوے، اس کو ووٹ، اور اس کا نقصان دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آنا جانا ہر بندے کا حق ہے، جس کو چاہے ووٹ دے، جس کو چاہے وہ فالو کرے، اس کا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم اتنے کافی اور اتنے فالوور ہو گئے ہیں کہ فرض کیا 4-6 جماعتیں، گھر میں 5 بھائی ہیں، 5 الگ الگ کسی جماعت کے ہیں، وہ 5 آپس میں لڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ جس کو وہ جانتے تک نہیں ہے۔ فلاں پارٹی، فلاں پارٹی، فلاں پارٹی۔ شاید بات کا یہ کوئی منشور نہیں ہے۔ اور ہم نے یاد رکھیں، مجھے سارے لوگ کہتے ہیں ووٹیں دینے ہیں، میں تابع دار ہوں سب کا، یقین کریں مجھے ووٹس نہیں چاہیے، مجھے لیڈر چاہیے۔
یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم ان میں لیڈر ہیں، میں نے یہ کریٹ کرنے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں جس حساب سے مجھے لکھی ہے۔ نہ مجھے اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی چاہت ہے، نہ مجھے اوپر جانے کی کہیں ضرورت ہے۔ میں قوم بنانا چاہتا ہوں، بکھری ہوئی جو قوم، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہجوم ہے، اس کو میں قوم بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آج ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کس طرح تقسیم کیا جائے وہاں سے شروع کرتے ہیں، امیر و غریب، کالا سفید، اچھا وہاں سے آگے نکلیں ذات پات، اس سے نیچے نکلیں تو ایک نیا جو مسلک میں بھی تقسیم، یعنی ہر جگہ جہاں جس کو بھی موقع ملا تقسیم کر دیا گیا۔ نہیں، اب نہیں، اب پاکستان تحریک شادباد انشاءاللہ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور یہ اتنی بڑی طاقت بنے گی، اتنی بڑی طاقت بنے گی کہ دنیا مثالیں دے گی۔ یار یہ وہ لوگ ہیں آج جس طرح دیکھیں ہمیں سے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ملکہ برطانیہ وہ جو ہیرا پہنتی تھی وہ یہاں سے لے کے گئی ہے، پتہ ہے کو نور ہیرا یہاں کا ہے، اور جب وہ فوت ہوئی تو میں نے ان کو میل کی نا، اس عمل پارٹی رجسٹر ہو گئی، میں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ وہ چلی گئی، بس وہ اس کی زندگی تھی۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک شادباد اس پوزیشن پہ آئے تو ہم اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ یاد رکھیں بہادر شاہ ظفر تھا، اس کو جتنا مرضی ہم الزام دیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اس نے ایک کام جو کیا ہے اتنا زبردست کیا ہے کہ اس نے لکھ کے نہیں دی ان کو حکومت۔ یہ جتنا ان کا 90 سال رہا نا، یہ قبضہ تھا، اور دنیا کی عدالتوں میں نا دیکھیں ہم وہاں کو کٹہرے میں لے کے جا سکتے ہیں، اس کا کچھ ملے یا نہ ملے الگ بات ہے، لیکن کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلے گا یار کوئی ہے، تھریٹ دینے والے بھی ہے نا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس وجہ سے مجھے اس میں آنا پڑا۔ تو سب سے پہلے جو مرزا صاحب نے آپ کو بتایا بھی ہے، تعلیم پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ یہ جتنا تعلیمی نظام ہے جس میں ہم بھی بینیفیشری کہہ سکتے ہیں، یا موسٹلی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، اس لیے اس کو چینج نہیں کرنے دے رہے، لیکن ہمیں شروع سے چینج کرنی ہے۔ ہم نے کمیونٹی جیسا انصاف کیسے، سارے لوگ پوچھتے ہیں، میں نے وہ لاسٹ ٹائم میری میریٹ میں ایک پریزنٹیشن تھی، بڑے بڑے لوگ تھے کہتے ہیں کیسے کرو گے، میں نے کہا یہ ایسے ہوگا کہ ایسے ہوگا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ہماری جو مسجدیں ہیں نا جی، یہ مسجد کے ساتھ ہم کمیونٹی سینٹر رکھیں گے۔ دیکھیے ہم دور سے دور چلے جائیں، ہر گلی محلے میں کارنر پہ بھی مسجد الحمدللہ موجود ہے ہمارے۔ مسجد کے ساتھ پورا کمیونٹی سینٹر ہوگا، وہیں پہ جج ہوگا، وہیں پہ اسکول ہوگا، وہیں پہ لنگر خانے ہوں گے، وہیں پہ اللہ نہ کرے کوئی بیوہ یتیم ہو تو اس کی وہیں پہ مدد ہوگی۔ آج اگر کسی کو کیس بنے تو کچہری میں جاتے جاتے وہ کہتے ہیں دفاع کرو، جو نقصان والا بندہ آپ کو کہ یار اتنے پیسے پہلے لگا دیے ہو، پھر اس طرح کسی اللہ نہ کرے کسی کو مسئلہ ہو، تھانے کچہری سے تو ہمیں نکلے نہیں دیا جاتا۔ اور تیسری بات، ہمیں نالی اور گلی سے نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، آج کمپین جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہماری نالی نہیں ہے ٹھیک، ہماری گلی نہیں ہے ٹھیک، وہ فلاں بندہ سڑک بنا رہا ہے، وہ سڑک بنا رہا ہے۔ یہاں سے ہی ہمیں نکلے نہیں دیا گیا۔ کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہماری یونیورسٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، یہاں پہ گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگرچہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن کم از کم میرے کانشیس میں تو ہو نا کہ میں جن کے لیے محنت کر رہا ہوں ان کے اندر یہ ایک تڑپ موجود ہے کہ ان کے بچوں کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پاکستان تحریک شادباد کا یہ ویوز ہے یہ، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آج یہ اپنے لوگوں میں بیٹھا، اور یہ میں نے دل کی باتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم آگے جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اسی طرح باتیں کرتے ہیں جیسے سیاسی کرتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں سے بڑا دل کی باتیں کرتا ہے کہ انشاءاللہ بہت تھوڑی دیر کے بعد، بہت جلد پاکستان شادباد ہوگا۔ شادباد اس کی آخری منزل شادباد ہے، اور ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ شادباد رہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا، کہ شادباد جو ہے وہ پارٹی کا نام ہے، اور اس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب، اور اس پارٹی کے جو صدر ہیں وہ ہیں جی ماسٹر مصطفیٰ صاحب، اور جو ہے اس کا نشان جو ہے وہ ہے چاقو اس کا نشان ہے، جس کے اوپر آپ نے مہر لگائی ہے۔ تھوڑا سا چاقو کے نام پہ نا بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہیں۔ اچھا چاقو مجھے الیکشن کمیشن والے نہیں دے رہے تھے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے، یہ کچھ چیزیں بین ہیں۔ یہ جناب میں نے وہاں پہ باقاعدہ اسٹرگل کر کے لیا ہے۔ چاقو کیوں لیا ہے؟ چاقو میں نے اس لیے لیا ہے کہ جس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے نا جی، یہاں پہ تھوڑی سی سرجری، پھر تھوڑی سی مرم، پھر تھوڑی سی سرجری، پھر تھوڑی سی مرم۔ نہ تو ہم پورے اعضاء کو کاٹ سکتے ہیں، نہ ہم اس گند کو دبا سکتے ہیں۔ جو گندی چیز ہوگی ابسیس کو، اس کو ہم نے کاٹنا ہے اور اوپر مرم کرنی ہے، اس لیے اس کا چاقو نشان رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میرے دوست اعتراض کرتے تھے، میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی، میں نے کہا ان کو کلیئر کر دوں تاکہ وہ آگے بھی لوگوں کو بتائیں، وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ چاقو کیوں رکھا ہے۔ تو چاقو میں نے جناب اس لیے رکھا ہے اس کا نشان، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے۔
تھے جی پاکستان تحریک شادباد کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حنیف مغل صاحب ماشاءاللہ سے اپنا جو ہے وہ ڈبیٹ جب کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو اب تمام مہمان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بیٹھے رہیں, ماشاءاللہ سے لنگر ہوگا تو وہ آپ کھائے اور ماشاءاللہ پھر اجازت ہوگی سب کو. بہت شکریہ تمام آنے والے مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.